Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Aziz Talaba. This is Sajjad Malik. I'm with a new lecture right now. I'm going to tell you the use of future perfect tense active voice. Future perfect tense active voice. If I look at the board, it's going to be lecture number 35 and 16th lecture on grammar. It's all about active voice, future perfect tense. फेल मुस्तकबिल मुकम्मल. बेटा अब आपने ये ज़हन में रखना, एक तो आपको ये आया होगा कि जब आप जिस सीरीज में लेक्चर आ रहे हैं तो डेफिनेटली जब ये लेक्चर आप तक पहुंचेगा तो आप समझेंगे शायद तरतीब गलत हो गई, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आपके पास फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा, जबकि जो तरतीब जा रही है उस पर पास्ट आना चाहिए था. बेटा ये इंटेंशनली इसको मैंने बाईपास किया है. There is a sound reason behind that. When I tell you about the use of past perfect tense, then you will be in a better position to understand why did I bypass this past perfect right now. कि मैंने इसे bypass क्यों किया और मैं प्रेजेंट से डायरेक्टली मैं फ्यूचर परफेक्ट पे क्यों चला गया. तो देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड दैट. तो आप इसे डिसअरेंजमेंट नहीं समझेंगे, कोई मिसऑर्डर नहीं समझेंगे, कोई डिसऑर्डर नहीं हुआ. इनफैक्ट ये एक स्कीम के तहत मैंने इसको बाईपास किया है. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस फिर मुस्तकबिल मुकम्मल एक्टिव वॉइस, ऐसा काम जो आने वाले जमाने में मुकम्मल हो चुका होगा. हम जब की बात कर रहे हैं, कहने और सुनने वाले के ज़हन में मौजूद है तब तक की बात है, तब तक की बात है. मुस्तकबिल बेटा देखा होता है, इसको हम डिटरमिन नहीं कर सकते, इसको एज्यूम किया जाता है. मुस्तकबिल डिटरमिन नहीं कर सकते, हमको डेफिनेटिव अप्रोच, इसके अंदर डेफिनेट अप्रोच नहीं लेके आ सकते, हमारी अप्रोच अप्रॉक्सीमेटेड होती है. तो अब यहाँ पर बेटा इसके अंदर आप देखिए, ऐसा काम जो आने वाले जमाने में मुकम्मल हो चुका होगा. उर्दू में कुछ इस तरह से पहचान होती है बेटा इसके सेंटेंसेस की. Have a look at that. चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, ली होगी वगैरह से. जब वगैरह दिया जाता है तो इससे कुछ हटके भी आ जाती है, थोड़ी सी हटके, लेकिन वो सेंस परफेक्ट की ही देगी. इसमें बेटा फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक ऑल परफेक्ट्स, नो मैटर वेदर दे आर एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें पास्ट पार्टिसिपल ही यूज होनी है. ऑल परफेक्ट्स में फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी. हेल्पिंग वर्ब बेटा अगर आपका सब्जेक्ट आई बी है तो शैल हैव आएगा, रेस्ट ऑफ दी नाउन्स या प्रोनाउंस के साथ विल हैव. एक बात की बेटा क्लैरिटी करना चाहता हूं, हैज जो है सिर्फ प्रेजेंट में अकेला यूज हो सकता है. हैज जो है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में, चाहे वो पजेसिव फॉर्म में हो, चाहे वो कंपल्सिव वर्ब की फॉर्म में हो, पजेसिव वर्ब की फॉर्म में हो, या प्रेजेंट परफेक्ट का ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब हो, सिर्फ प्रेजेंट में. अगर इसके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी जुड़ गई तो विल हैज की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाती है, फिर सिर्फ हैव बाकी रह जाता है. विल हैव, शैल हैव, मे हैव, माइट हैव, कैन हैव, कुड हैव, फिर आप हैज का जो है वो वजूद इसमें नहीं लेके आएंगे. लुक एट दिस बेटा एग्जांपल. वो एक नई नज़म लिख चुकी होगी, मुकम्मल, मुस्तकबिल में अज्यूम कर रहे हैं मुकम्मल हो रहा है, या उसने एक नई नज़म लिख ली होगी, ये भी काम की कंप्लीशन की तरफ ही इशारा है. अब इसके लिए हमारे पास सिंटैक्स है बेटा, सब्जेक्ट के बाद हम दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं. अगर तो आई भी है तो शैल है, अगर बाकी नाउन या प्रोनाउंस है तो विल है. इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब जो वर्ब है पास्ट पार्टिसिपल यूज होएगा और फिर ऑब्जेक्ट. तो इसमें वो
لڑکی جو ہے یہ سبجیکٹ ہے, اس کا لکھنا جو ہے یہ verb ہے, اور ایک نئی نظم اس میں آبجیکٹ ہے. اب اسی ایک ایگزامپل کو میں نے سارے جو سینٹنسز کے اندر اس کی تمام فارمز میں یوز کیا ہے. لک ایٹ دس. وہ ایک نئی نظم لکھ چکی ہوگی. She will have written a new poem. She will have written a new poem. اگر اسی کا ہی نیگیٹو بنانا ہے تو وہ ایک نئی نظم نہیں لکھ چکی ہوگی, یا اس نے ایک نئی نظم نہیں لکھ لی ہوگی, یا لکھی ہوگی بھی, لکھ لی ہوگی یا لکھی ہوگی بھی, یہ بھی پرفیکشن کی طرف ہی ہے. اب دیکھیں اس میں سبجیکٹ, اس کے بعد ایک ہیلپنگ ورب, پھر ایڈورب آف نیگیشن, پھر دوسرے ہیلپنگ ورب کے ساتھ اس کو کیپ کرنا ہے. اس ایڈورب آف نیگیشن کو آپ کیپ کریں گے دو ہیلپنگ وربز میں, تو پھر اس کے بعد ورب کی پاسٹ پارٹیسپل فارم اور پھر آبجیکٹ. وہ ایک نئی نظم نہیں لکھ چکی ہوگی یا اس نے ایک نئی نظم نہیں لکھی ہوگی. She will not have written a new poem. She will not have written a new poem. اب اس کا انٹروگیٹو بنانے کے لیے بیٹا اب دیکھیں, ہیلپنگ ورب, اس کے بعد سبجیکٹ, پھر دوسرا ہیلپنگ ورب. اب ایک ہیلپنگ ورب اور دو, اب اس کے جو درمیان میں ہے یہ سبجیکٹ کو کیپ کر رہے ہیں دونوں. پھر اس کے بعد ورب, پاسٹ پارٹیسپل فارم, آبجیکٹ اینڈ دی سائن آف انٹروگیشن. کیا وہ ایک نئی نظم لکھ چکی ہوگی یا کیا اس نے ایک نئی نظم لکھ لی ہوگی؟ تو اس کو پھر ایسے بنائیں گے بیٹا, will she have written a new poem? Will she have written a new poem? اب اس کا نیگیٹو انٹروگیٹو بنانے کے لیے بیٹا ہمارے پاس سینٹیکس کچھ یوں ہے, ہیلپنگ ورب, سبجیکٹ, سبجیکٹ کے بعد ایڈورب آف نیگیشن, پھر دوسرا ہیلپنگ ورب دیں گے, یہ آکسیلری ورب دوسرا. اب اس سبجیکٹ کو اور ناٹ کو, اس ناٹ کو اس سبجیکٹ کو کیپ کر دیا دو ہیلپنگ وربز نے, پھر ورب آئے گا, پھر آبجیکٹ, اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو پلیس دی سائن آف انٹروگیشن. کیا اس نے ایک نئی نظم نہیں لکھ لی ہوگی یا کیا وہ ایک نئی نظم نہیں لکھ چکی ہوگی؟ تو کچھ یوں بنے گا, will she not have written a new poem? Will she not have written a new poem? اچھا, اگر انٹروگیٹو پروناؤن کا بیٹا یوز آ جاتا ہے تو پھر اس طرح کہ پہلے آپ انٹروگیٹو پروناؤن دیں گے, پھر ہیلپنگ ورب پہلا دیں گے, پھر سبجیکٹ آئے گا, پھر دوسرا ہیلپنگ ورب دیں گے, پھر آپ ورب دیں گے, پھر آبجیکٹ, اینڈ دس آل امپورٹنٹ سائن آف انٹروگیشن. وہ ایک نئی نظم کب لکھ چکی ہوگی یا اس نے ایک نئی نظم کب لکھی ہوگی؟ اب کب کا اس میں یوز ہے. When will she have written a new poem? اگر اس میں آگے کہ کیوں لکھی ہوگی, کیوں لکھی ہوگی تو why will she have written a new poem? کہاں لکھی ہوگی؟ گھر میں, کالج میں, اسکول میں, آفس میں, کسی ایکسکرشن پلیس, ہلی ایریا میں, لائک کہیں بھی. تو when, why, where یہ آپ نے ہیلپنگ ورب سے پہلے پلیس کرتے ہیں. اچھا بیٹا, اس کے اندر دوسرا حصہ ہے کہ یہ جب کمپلیکس سینٹینس کی فارم میں آتا ہے تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں. جب فیوچر, میں نے فیوچر سمپل پہ واپس جائیے گا, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر دو حصوں میں سینٹینس کمپلیکس ہے, اس کے دو حصے اور دونوں ہی فیوچر میں ہیں, تو اردو میں یہ مستعمل ہوتے ہیں, اردو میں یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن انگلش میں کرتے ہوئے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا کہ آپ دونوں حصوں کا ترجمہ فیوچر میں کریں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے سینٹینس کچھ اس شکل میں آ گیا, جب وہ آئے گا تو ہم چائے پی چکے ہوں گے. یعنی ایک کام مستقبل میں شروع ہو رہا ہوگا تو ایک مکمل ہو چکا ہوگا. تو یہ والا جو حصہ ہے, جو مکمل والا حصہ, اس کو فیوچر پرفیکٹ میں کریں گے, اور یہ جو شرٹ والا حصہ اس کو پریزنٹ سمپل میں کریں گے, جو سچویشن ڈسکرائب کر رہا ہے. تو پھر سچویشن کچھ یوں بنے گی, when he comes we shall have taken tea. ہاں, اس کو ایسے کر سکتے ہیں بیٹا,
بالکل کر سکتے ہیں. We shall have taken tea. پھر آپ نے کوما نہیں لگانا بیٹا, جب when کنجنکشن دے رہے پھر کوما نہیں لگانا. when he comes, یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح ایسے کریں گے تو یہاں کوما آئے گا تو کے لیے, اس طرح کریں گے تو کنجنکشن آ رہا ہے پھر آپ کوما نہیں لگائیں گے. اب ہمارے سامنے بیٹا یہ میں نے اس کی ایگزامپل دی. اب یہ دوسری ایگزامپل ہے ہمارے سامنے. جب وہ لاہور جائے گی, جب وہ لاہور جائے گی تو میرے لیے نئے کپڑے نہیں خرید چکی ہوگی. جب وہ لاہور جائے گی تو وہ میرے لیے نئے کپڑے نہیں خرید چکی ہوگی. اس وقت اسے یقین ہے کہ یہ کام نہیں ہوا ہوگا. تو اب اس کو بیٹا اسی رول کے تحت ہم ایسے کرتے ہیں, ہم کانسیکوینشل پارٹ کو پہلے لے آتے ہیں. when she ہم نے کنڈیشن والے پارٹ کو پہلے لے لیا. when she goes to Lahore, when she goes to Lahore, she will not have bought new clothes یا new dresses for me. اب دیکھیں اس کو پریزنٹ سمپل میں, یہ فیوچر پرفیکٹ میں. اب انٹروگیٹو کرتے, جب بارش تھم جائے گی تو کیا تم گھر پہنچ چکے ہوگے؟ جب بارش تھم جائے گی تو کیا تم گھر پہنچ چکے ہوگے؟ اچھا بیٹا نیگیشن ہو, انٹروگیشن ہو, یہ پرفیکٹ والے حصے میں ہونی ہے, پریزنٹ والے حصے میں نہیں ہونی. یہ بات ایک پوائنٹ خاص طور پہ ذہن میں رکھنا. اب ہمیں ظاہر ہے اس کو پہلے کرنا چاہیے. اس میں جو ایک اسٹینڈرڈ طریقہ, پھر اب ہم پرفیکٹ والے حصے کو پہلے کریں گے. Will you have reached home? بیٹا ریچ کے بعد کوئی پریپوزیشن نہیں آتی. Always remember reach کے بعد کوئی پریپوزیشن نہیں آتی. Will you have reached home? No comma. When آ گیا کنجنکشن. Will you have reached home when it stops raining? When it stops raining. یہاں میں پھر سے پہلے بھی آپ کو کلیئر کر چکا ہوں کہ اگر ایک اسٹرانگ ورب کے بعد آپ کو امیڈیٹلی دوسرا اسٹرانگ ورب لگانا پڑ رہا ہے تو پھر دو اسٹرانگ ورب اکٹھے نہیں آ سکتے, پھر اس کو جیرڈ میں بدل دیں گے. جیرڈ ہوتا ہے وربل ناؤن, ایسا ناؤن جو کسی فعل سے بنا ہوتا ہے لیکن کام ناؤن کا دے رہا ہوتا ہے. یہاں ریننگ اب ناؤن کا کام دے رہا ہے بیکاز اٹ از جیرڈ. یہ جیرڈ ہے. اچھا بیٹا اب نیگیٹو انٹروگیٹو کی طرف آتے ہیں. جب مہمان آئیں گے, جب مہمان آئیں گے تو کیا وہ کھانا نہیں پکا چکی ہوگی؟ Will she not have cooked meal? Will she not have cooked meal when the guests come? Guests plural ہے تو یہاں فرسٹ فارم ہوگا پریزنٹ سمپل. اچھا یہ بیٹا انٹروگیٹو پروناؤن کا یہاں پر یوز کیا گیا. جب میں آپ سے ملنے آپ کے گھر آؤں گا, تھوڑا سا میں نے سینٹینس ایک لینتھی لیا. جب میں آپ سے ملنے آپ کے گھر آؤں گا تو آپ میرا پر تپاک استقبال کیوں نہیں کر چکے ہوں گے؟ جو کیوں نہیں کریں گے, کریں گے, میں وہ ڈیفینیٹونیس میں آ جائے گا کر چکے ہوں گے, یعنی اس وقت ایسی سچویشن کیوں نہیں ہوئی ہوگی. اب یہاں پر دیکھیں بیٹا, why will you not have received me warmly? اس کو ویلکم بھی کہا جا سکتا ہے بیٹا. Why will you not have received or welcomed me warmly when I come to see you at your place? بیٹا جب کسی کے گھر کی بات ہوتی ہے تو جو پراپر فریز ہوتا ہے, سپوز میں کہتا ہوں کہ آپ مجھے میرے گھر میں مل سکتے ہیں, somebody calls me, سر کہاں ہے؟ I'm at my place. میرا مطلب ہے کہ I'm at my home, I'm at my place. So sir, I want to see you. Sorry, it is Sunday today, it is off. So you may see me tomorrow
in my academy or at college, at Garrison. So, sir, it is urgent. I want to see you immediately. Okay, you're going to emphasize. So please, you can come and see me at my place. At my place. تو یہاں مطلب at place سے مطلب ہے گھر میں ہونا. So why will you not have received me warmly when I come to see you at your place? یہ بیٹا ایکٹیو وائس کا میں نے یہاں پر آپ کو ورائٹی آف ایگزامپلس کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ کوشش کس حد تک کامیاب ہے یہ آپ کا رسپانس بتائے گا. بیٹا ہم ٹیچر جو ہوتے ہیں ٹیچرز ان کے بارے میں اگر کسی کے ذہن میں دیکھیں پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہوتا ہے, میں اس چیز کو ڈینائی نہیں کرتا, لیکن یہ جو ٹیچرز ڈیڈیکیٹڈ ٹیچرز ہوتے ہیں ان کی پرائورٹی کبھی پیسہ نہیں ہوتی. یاد رہے یہ ایبزاربڈ ہوتے ہیں اپنے کام میں. ان کی بیسیکلی شاعر کی طرح ٹیچر بھی اپریسیشن چاہتا ہے, ایڈمریشن چاہتا ہے. ان فیکٹ انسپریشن ملتی رہے, جیسے آپ کو ملتی رہے تو آپ گروم ہوتے ہیں, ہم کو ملتی رہے تو ہم بھی امپروو ہوتے ہیں. جیسا کہ اب یہ ایک اٹس اے نیو ایکسپیرینس فار بوتھ many of us we are not we used not to actually we were not habitual of using this online lecturing system. اب ہمیں کس طرح سے اس کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا اور کوشش کی کہ آپ کو ایک کلاس روم کی طرح کا ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا جائے. تو اس میں بیٹا جب آپ کے ویوز ہوتے ہیں, کتنے لوگوں نے دیکھا ہے, زارا ٹیم بیٹھی ہے وہ اس کو آبزرو کرتی ہے, تو وہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ ہمارا آؤٹ سائڈر ویور بھی موجود ہے, تو وہ کوئی بہت ہی انکریجنگ قسم کی تعداد نہیں ہوتی. اور وہ بہت انکریجنگ ہے, اپنا ہی اتنا ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہے, وہی اگر دیکھتا ہے, اگر ٹائملی دیکھتا ہے تو 1000 تو 2-3 دن میں پہنچ جانا چاہیے آل ٹیچرز کے لیے. اور بیٹا یہ کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں تو ڈیفینیٹلی سبسکرائب تو آپ کر چکے ہیں, اگر ایک لائک کر دے تو ٹیچر کا, ویڈیو بنانے والے کا, لیکچر دینے والے کا حوصلہ بڑھتا ہے. میں میرے لیے بات نہیں کر رہا ہوں بیٹا, میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں, آنیسٹلی میں سب کے لیے بات کر رہا ہوں. اگر ایک لائک کر دے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں 1300-1400 ویوز ہیں اور لائک پتہ نہیں چلتی 50 ہے, اس کا مطلب واقعی نے ڈس لائک کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی جو ٹیچر اس کو آبزرو کرتا ہے تو وہ اس سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے. اگر 2 لفظ کمنٹس کے ان کو دے دیے جائیں ٹیچرز کو تو بھی ان کے لیے ایک اچھی موٹیویشن ہوتی ہے, اس سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. اگر آپ کی کوئی پرابلمز ہیں تو پوچھنے میں شرماتے نہیں ہیں, یہ آپ کا حق ہے اور ہماری ذمہ داری ہے آپ لوگوں کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو بڑی بڑی کامیابیاں دے, اللہ پاک آپ کو زندگی میں بڑا مقام دے, آپ کو بہت اہم بنائے. آخری بات بیٹا, امپورٹنٹ وہ نہیں ہوتا جس کے پاس کوئی بڑا عہدہ ہوتا ہے, جس کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں, جو بڑا پاورفل ہوتا ہے. ان فیکٹ امپورٹنٹ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو امپورٹنس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.